बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानसुन्ना.com और मकतब तौहीदुल जालियात हय अल-बिश्र पेश करते हैं। तीसरा सालाना दावती व तबलीगी इजलास। सबसे बड़ा मकाम गैरत का, सबसे बड़े जज्बात जागने का मौका कौन सा है? जब अल्लाह और उसके रसूल पर हरफ आए, जब अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को पामाल किया जाए। अहले ईमान कभी बर्दाश्त नहीं किया करते। लेकिन इस मुकाम पर साहिब इस्तिकामत बनने के लिए ज़रूरी होता है कि आदमी इन सारे तकाज़ों को ठुकरा कर अल्लाह तबारक व तआला के मतलूब और मकसूद को पूरा करे। तो इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ इस बात का सबूत देते हैं कि साहिब इस्तिकामत वही होता है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को भी ठुकरा देता है। हम अल्लाह की अस्मा व सिफात पर ईमान लाते हैं। वो कैसी हैं? जैसे अल्लाह के शायान शान हैं, वैसी अल्लाह की सिफात है। हम उसके मायने जानते हैं, उसकी कैफियत नहीं जानते। हम उसकी कैफियत अल्लाह के हवाले करते हैं। हम उसको मखलूक से तशबीह नहीं देते और उसके मायनों में तावील और तारीफ नहीं करते। इस एक रोज़ा इजलास के तीसरे मुक़र्रिर हैं फ़ज़लत शेख सैयद तौसीफ़ुर्रहमान राशिदी हफ़िज़हुल्लाह और दर्स का उन्वान है गैरत का फ़क़दान। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, मैं ज़्यादा ताख़िर नहीं चाहता क्योंकि शेख मोहतरम दोनों मशाइख की फ़्लाइट यहाँ से 11 बजे है, इसलिए 10:30 बजे इनको यहाँ से निकलना है। इसलिए बिला ताख़िर जब तक शेख आए, मैं शेख असगर अली हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि चंद कलिमात आपके सामने। दिल में अल्लाह का खौफ रहे, बातिल से हरासा क्या होगा। जिस दिल में अल्लाह का खौफ रहे, बातिल से हरासा क्या होगा। जो मौत को लब्बैक कहे, वो हक से गुरेज़ां क्या होगा। जिस दिल में अल्लाह का खौफ रहे, बातिल से हरासा क्या होगा। बातिल से हरासा क्या होगा। जो मौत को लब्बैक कहे, वो हक से गुरेज़ां क्या होगा। आईने चमन बंदी भी नहीं, दस्तूरे नवासन जी भी नहीं। आईने चमन बंदी भी नहीं, दस्तूरे नवासन जी भी नहीं। दस्तूरे नवासन जी भी नहीं। अब इससे ज़्यादा गुलशन का, अब इससे ज़्यादा गुलशन का शीराज़ा परेशान क्या होगा। अरबाबे मोहब्बत से ये कहो, शिकवे ना करें कुछ काम करें। अरबाबे मोहब्बत से ये कहो, शिकवे ना करें कुछ काम करें। शिकवे ना करें कुछ काम करें। जो जुल्म सितम पर इतराए, जो जुल्म सितम पर इतराए, शिकवों से परेशान क्या होगा। जो लोग हवा के साथी हैं, वो अपने रब के बागी हैं।
جو لوگ ہوا کے ساتھی ہیں وہ اپنے رب کے باغی ہیں، وہ اپنے رب کے باغی ہیں۔ اس جرم بغاوت سے بڑھ کر، اس جرم بغاوت سے بڑھ کر ایمان کا نقصان کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ بہرحال میں شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کی شخصیت کوئی مخفی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں۔ آپ بڑے مشہور اور معروف شخصیت کے مالک ہیں، بہت ساری کتابوں کے بھی مؤلف ہیں، اور ان کی پوری دنیا کے اندر آڈیو ویڈیو سی ڈیز کیسٹیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے چونکہ، اس لیے میں زیادہ کچھ باتیں نہیں عرض کرنا چاہتا۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جو ان کو دیا گیا عنوان ہے غیرت کا فقدان اور اس کا حل، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسان کی فطرت ہے اپنی عزت کے اندر کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ مثال سے سمجھ لیجئے، کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور جہاں اس کے نکاح کا پروگرام ہے وہ رشتہ بھی اس کے لیے بڑا آئیڈیل ہے، لیکن اس کی منگیتر اسے پیغام دیتی ہے میں آپ سے شادی اس شرط پہ کروں گی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے 50 منٹ میں آپ کی بیوی رہوں گی اور 10 منٹ کے لیے میں اپنے سابقہ منگیتر کے پاس جایا کروں گی۔ وہ جنت کی آئی ہوئی حور بھی ہو تو کوئی غیرت مند ایسی عورت کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے، یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، یہ اس کی حمیت کے خلاف ہے۔ اور غیرت اسی جذبے کا نام ہے، خودداری اور بڑائی کا وہ جذبہ جو غیر کی شرکت کو برداشت نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ غیرت کے جذبات ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور کچھ غیرت کے جذبات ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ غیرت وہ کیا ہے؟ جب اللہ کی حدود کو توڑا جائے، اللہ کی شریعت کی پامالی ہو اور انسان اللہ کی حدود کی پامالی پر خاموش نہ رہے، اس کے جذبات بھڑک اٹھیں، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی کہ حضرت سعد کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھ لوں، اللہ کی قسم میں دونوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت کی غیرت محمد الرسول اللہ کی غیرت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اور صرف انسان ہی نہیں، یہ فطرت جانوروں اور حیوان کے اندر بھی موجود ہے۔
عمر بن میمون رضی اللہ عنہ وارضا روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے جس کی شرح تفصیل سے فتح الباری کے اندر موجود ہے، کہ یمن کے علاقے کے اندر میں بکریاں چرا رہا، اچانک کیا دیکھتا ہوں ایک باندر اور بندریا آئے، بندریا کا ہاتھ باندر نے اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پستہ قد کا جانور آیا، باندر آیا، اس نے اس کو پہلے پتھر مار کے جگایا اور پھر آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، اور ایک اوٹ میں ہو کر انہوں نے بدکاری کی، زنا کیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ بندریا واپس آئی اور واپس آ کے اپنے ہاتھ کو دوبارہ اس باندر کے سر کے نیچے دے کر لیٹنے کی آہستہ سے کوشش کرنے لگی کہ وہ باندر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس کی بو سونگھ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار کو سن کر قرب و جوار سے کئی باندر اکٹھے ہو گئے اور اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ وہ باندر پھیل گئے وادی کے اندر، بالآخر اس پستہ قد کے ثانی باندر کو تلاش کیا، پکڑ کر لائے، اور پھر انہوں نے ساروں نے مل کر اس بندریا کو اور باندر کو ایک گڑھے میں دفن کیا اور پتھر مار مار کے رجم کیا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ ایک پتھر مارا۔ یہ جانور کی غیرت ہے، اور انسان کی غیرت اس کا کیا کہنا؟ انسان کی غیرت، اس کی فطرت اپنی عزت میں اللہ کی حدود کی پامالی پہ صبر نہیں کیا کرتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، طائف والوں نے آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، فرشتوں نے آ کر کہا اجازت دیجئے ان پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کو پیس ڈالیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی نسلوں سے نکلنے والی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کے اقرار کرے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ روایت، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ لوگوں نے بڑے تعجب اور حقارت سے اس کو دیکھا، ڈانٹنے لگے۔ آپ نے کہا نوجوان قریب آؤ، اپنے قریب بٹھا کر کہتے ہیں کیا تو اپنی والدہ کے لیے اس عمل کو پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا۔ کہا تو پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں اللہ کی قسم نہیں پسند کرتا۔ کہا لوگ بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ کہا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر سن، لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھر سنو، لوگ بھی اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کو قریب کیا، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور کہا اللہ اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ واحسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر، اس کے گناہ کو معاف کر، اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر۔ اس نے عہد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ اس قسم کا سوال نہیں کروں گا، اور نہ پھر یہ خیال اس کے دل پر دوبارہ آیا۔ یہ غیرت ہے مومن کی، جس طرح وہ پسند نہیں کرتا، اب جس سے یہ بدکاری کی جائے گی وہ آخر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بچی، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہے، جیسے تو پسند نہیں کرتا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن آئیے، سب سے بڑا مقام غیرت کا، سب سے بڑے جذبات جاگنے کا موقع کون سا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول پر حرف آئے، جب اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پامال کیا جائے۔ اہل ایمان کبھی برداشت نہیں کیا کرتے۔ جس کے بے بہا قصص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ کعب بن اشرف یہودی مالدار، بدر کے اندر جب مسلمانوں کو بہترین فتح ہوئی، یہ اللہ کا دشمن برداشت نہ کر سکا، مکے میں گیا، کفار کو بھڑکایا، اپنی مدد کا یقین دلوایا، ان کے جذبات کو آگ لگائی، یہاں بھی اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، واپس آیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی خواتین کے بارے میں گندے اشعار لکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی
من لقاب ابن اشرف، کون ہے جو قاب ابن اشرف کا سر کاٹ کر لائے؟ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس ظالم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ مومن اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی توہین پر، شریعت اسلام کی توہین پر صبر نہیں کیا کرتے، خاموش نہیں ہوا کرتے۔ اور جو اللہ کی شریعت کی توہین پہ خاموش ہو جائے وہ غیرت مند نہیں، بے غیرت ہوا کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے ماتحت، اپنے اہل و عیال کے اندر بدکاری دیکھے، برائی دیکھے، بے حیائی دیکھے، پھر آنکھوں پہ پردہ باندھ لے، کوئی بات نہیں جی کیا کریں، بیگم ہے نہیں مانتی نا صحیح، یہ دیوس ہے، اور دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، ابو نائلہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے ہم اس ظالم کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ لیکن اے نبی اللہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ہمیں کچھ الفاظ اپنے بارے میں کہنے کی بھی اجازت دیجئے، کہیں یہ نہ ہو ہم کچھ جملے کہہ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، آپ کے بارے میں کچھ کہنا پڑے گا پھر جا کر بات بنے گی۔ آپ نے اجازت دے دی، محمد بن مسلمہ پہنچے، اس کو ملے اور کہنے لگے یہ جو نیا نبی آیا ہے ہم تو تنگ آ گئے، کبھی چندہ مانگتا ہے، کبھی صدقہ مانگتا ہے، کبھی خیرات مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی سے کیا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، میں تو تمہیں پہلے منع کرتا تھا۔ کہا مجبور ہو گئے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے تاکہ اس کا انجام دیکھیں، ہمیں کچھ کھجوریں دے دو، کچھ مال دے دو، کچھ پیسہ دے دو۔ کہا اس شرط پہ میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ کہا کیا رکھیں؟ کہا اپنی بیویوں کو چھوڑ جاؤ۔ کہا تو عرب کا بڑا حسین مالدار تاجر، تیرے پاس چھوڑ کے انہیں فتنے میں مبتلا کرنا ہے؟ کہا پھر اپنی اولاد کو چھوڑ جاؤ۔ کہا اولاد کو لوگ تانا دیا کریں گے کہ 4 درہم کے ٹکے میں چند کھجوروں کے بدلے میں تیرے باپ نے رہن رکھ دیا تھا، یہ بھی عار ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنا اسلحہ تیرے پاس رکھتے ہیں، اسلحہ رکھتے ہیں وہ رکھ لے اور مال دے دے۔ اسی طرح ابو نائلہ نے کہا، اسی طرح باقی صحابہ نے کہا۔ تاریخ مقرر ہو گئی، رات کے اندر اندھیرے میں گئے، اس کو آواز لگائی، اس کی بیوی کہنے لگی اس آواز پہ نہ جا، اس آواز میں سے خون ٹپک رہا ہے۔ کہا یہ بلانے والا تو میرا روائی بھائی ہے اور میرا اس سے عہد ہے، مجھے جانے دو۔ باہر نکلتے ہیں، یہ خوشبوؤں سے نہایا ہوا، اس کے سر کو پکڑ کے خوشبو لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا کمال کی خوشبو لگائی ہے۔ وہ کہنے لگا تو نہیں جانتا عرب کی سب سے بہترین خوشبو والی عورت آج میرے پاس ہے، وہ میری بیوی ہے۔ پھر اس کے سر کو پکڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اس کے سر کو پکڑتے ہیں اور آخری مرتبہ اسے اپنے قلعے سے دور لا کے اس کے سر کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لو اسے اللہ کے دشمن کو کاٹ ڈالو۔ تلواریں بلند ہوتی ہیں، اللہ کا یہ دشمن، رسول اللہ کا دشمن، مسلمانوں کی غیرت کا دشمن، مسلمانوں کی عورتوں پہ کلام کرنے والا، تلواریں بلند ہوتی ہیں اور اس کی گردن کو کاٹ ڈالے۔ یہ صحابہ اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی جواب میں خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں اور جا کر اس ظالم کی گردن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ غیرت ہے اہل ایمان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہودیوں کے محلے سے گزرے، ایک یہودی کہہ رہا ہو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے صدقہ خیرات چندے مانگتا۔ خاموش ہو کے نہیں گزرے، خیر صلی اللہ کیا کریں جی، اگر اس کا جواب دے دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ مواحد ہے، رشتہ داریاں خراب ہوں گی، دوستیاں خراب ہوں گی، تعلقات خراب ہوں گے۔ اللہ کی توہین پر مواحد چپ نہیں رہا کرتا، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، دل سے برا جانتا ہے، اگر ہمت نہ ہو پھر اس محفل سے اٹھ جاتا ہے۔
یہ نہیں کہ اللہ کو گالیاں دینے والے دے رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ کے نعرے پڑھ رہے ہیں، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ رسالت گونج رہا ہے، اور یہ مواحد اس لیے بیٹھا ہے اگر یہاں پہ انکار کر دیا تو ووٹ نہیں ملیں گے، اگر یہاں پہ بات کہہ دی تو چندہ نہیں ملے گا، قربانی کی کھالیں کوئی نہیں دے گا، نہ کوئی فنڈ دے گا، نہ کوئی پیسہ دے گا۔ ابو بکر اٹھے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، کہا آقا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی، اور مومن کی غیرت رب کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا کرتی، وہ منکر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اگر سچے ہو تو گواہی تو دو، اپنے لیے گواہ تو تلاش کرو۔ کہا آقا گواہ کہاں سے دوں، یہودیوں کا محلہ تھا، مسلمان تو میں اکیلا ہی تھا، قانون یہ کہہ رہا ہے صدیق کو اس تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ پڑے گا، گواہ کوئی نہیں۔ لیکن جب مواحد اللہ کے لیے غیرت کھایا کرتا ہے، زمین پہ گواہی دینے والا کوئی نہ رہے تو اللہ اپنے عرش برین سے گواہیاں دیا کرتا ہے۔ وہی آئی لقد سمع اللہ، اے محمد علیہ السلام، دھرتی پہ اگر کسی نے فاروق کی بات نہیں سنی، فاروق کے رب نے اپنے عرش سے سنا ہے۔ اس ظالم نے رب کی توہین کی، اور مواحد رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم کتنے موقعوں پر اللہ کی توحید پہ آنچ آتی رہتی ہے اور ہم آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، 9 محرم کے چاول آئے ہیں، اب واپس نہ کرنا بیٹا، اگر کر دیا انہیں پتہ لگ جائے گا وابیاں دا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا۔ لے لو نظر حسین، لے لو، کوٹھے پر پھینک دینا، نہ کھانا، تو کوٹھے پر پھینک دے گا، تیری آنے والی نسل کہا کرے گی بابا جی لے لیا کرتے تھے، کھانے میں بھی حرج کوئی نہیں۔ اہل ایمان جس طرح اہل شرک کی دعوت میں ننگے، اہل ایمان توحید کی دعوت میں ننگا۔ کوئی ناراض ہو تو ہو جائے، کوئی لڑائی کرے تو لڑ لے، کوئی نکالے گھر سے تو نکل جائے، وہ محمد کی حدیث کو بھولا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، ٹکڑے بھی ہو جائیں تو شرک نہ کرنا، جلا دیا جائے تو شرک نہ کرنا۔ وہ جب بھی اہل شرک کے عمل کو دیکھتا ہے، ایسی نعت خوانی کی محفل سے اٹھ جاتا ہے جہاں پر آواز پڑ رہی ہو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وہ اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا۔ آئیے قرآن حکیم بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین زندگی، آئیڈیل لائف زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے اس کی زندگی۔ کیا وہ کون سا موقع ہے جس کو اللہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انا براء منکم، ہم تم سے بری، ہم تم سے الگ، ہماری تمہاری دوستیاں ختم۔ صرف تم سے بری نہیں، صرف تم سے بیزار نہیں، صرف تم سے منہ نہیں موڑتے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ داتا کہا، غوث اعظم کہا، بری کرنے والا کہا، اولاد دینے والا کہا، رزق دینے والا کہا، غریب نواز اور بندہ نواز کہا، تمہارے بھی منکر ہیں، ان دربار والوں کے بھی منکر ہیں، تم کو بھی نہیں مانتے اور ان کو بھی داتا نہیں مانتے۔ اہل ایمان کا داتا تو اپنے عرش پہ ہوا کرتا، لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے حد، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے۔ جن کو تم نے پوجا ہے، جن کی پوجا کی تحریک تم نے اٹھائی ہے، ہماری تمہاری دوستیاں برقرار نہیں رہ سکتی۔ کفرنا بکم، تمہارے منکر ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہماری اور تمہاری جنگ ہے، ہماری اور تمہاری لڑائی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان غضب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان غصہ ہے، پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے کبھی نہیں دوں گا۔ جب لڑائی ہو پھر یہ نہیں کہا کرتے کوئی گال نہیں جی خیر صلی اللہ ہے، منڈا تے ڈاکٹر ہے نا، پاویں بریلوی ہے، کوئی گال نہیں، منڈا تے پڑھا لکھا ہے، مالدار تو ہے نا، کوٹھی کار والا تو ہے،
کوئی بات نہیں، یہ محرم میں گھوڑے کے اوپر نیچے سے گزرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو سامی تو موٹی ہے نا. نہیں، پھر ایسوں کے لیے نہ ان کو رشتہ دیا جائے گا، نہ ان سے محبت ہوگی، نہ ان سے پیار ہوگا، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں گی، نہ ان کو دوستی کے پیغام دیے جائیں گے. اور یہ جنگ کب تک برقرار رہے گی؟ اہل ایمان کی یہ لڑائی کب تک باقی رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک سارے دربار والوں کو، قبر والوں کو، بتوں کو چھوڑ کر تم ایک سچی اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، مواحدوں کی مشرکوں سے دوستی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یہ غیرت ہے اہل ایمان کی. سب سے بڑی غیرت کا موقع، ایک اللہ کے لیے غیرت کیجئے، توحید کی غیرت کو بیدار کیجئے. اللہ تعالیٰ اسی لیے اہل ایمان سے کہتا ہے کافروں سے دوستی نہ کرو. کہو گے جی کی حرج کی ہے؟ مثال دے کر سمجھا دوں. کوئی آپ کے بابا کا دشمن ہو، آپ کے بابا سے لڑائی کر رہا ہو، آپ نے کہ بابا سے اس کی جنگ، اس کے مقدمے، اس کی وکالت، عدالتوں میں لڑائیاں چل رہی ہو، کیا خیال ہے اس کو اپنے گھر پہ روٹی پر بلاؤ گے؟ اس سے دوستی کرو گے؟ بازار میں ملے گا تو گلے لگاؤ گے؟ او جی میرے پیودا مخالف ہے جی، اس نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا جی، اس نے ہمارے خلاف کیس کر رکھے، اس کو میں کیسے؟ بھلے وہ اہل ایمان بھی ہو، پھر بھی منہ لگانے کو دل میرے باپ کا دشمن ہے. باپ کے لیے غیرت کھانے والوں، اتنی غیرت رب کے لیے بھی نہیں ہے. ہاتھوں میں کڑے ہیں، جسم پہ کالے لباس ہیں، سینے پہ یا علی مدد کا سٹیکر ہے، اور بڑے تمطراق سے کہتے ہو السلام علیکم شاہ جی کیا حال ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے مشرک ہے، یہ نظر آ رہا ہے اللہ کے علاوہ علی کو حاجت روا مشکل کشا کہتا ہے. اس کے سینے پر بیج لگا ہے نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی. اس کے تو سینے پر بیچ لگا ہوا. علی کو پکارو خشکی میں، تری میں، محرم میں، غیر محرم میں، دکھ میں، تکلیف میں، تم علی کو پکارو، علی تمہاری مدد کے لیے آئے گا. کیوں آئے گا؟ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، دونوں ایک ہی ہیں، میم کی مروڑی کا فرق ہے. ان کو کیسے سلام کرتے ہو؟ ان سے محبتیں کیسے کرتے ہو؟ قرآن سنیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اہل ایمان، کفار سے دوستی نہ کرو مومنوں کے مقابلے پر، کفار سے پیار و محبت نہ کرو مومنوں کے مقابلے پر، اہل شرک و بیٹیوں کے رشتے نہ دو مومنوں کے مقابلے پر. تم چاہتے ہو تم اللہ کو دلیل دو، جانتے بوجھتے جب یہ کام کرو گے تمہارا یہ عمل تمہارے اوپر دلیل بن جائے گا. قرآن حکیم کا ایک اور مقام سنیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اے اہل ایمان، یہودیوں کو دوست نہ پکڑو، عیسائیوں کو دوست نہ پکڑو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان کی طرف محبت کی طرف بڑھے گا وہ پھر انہی میں سے ہو جائے گا. اللہ ظالموں کو ہدایت. یہودیوں کو دوست کیوں نہ پکڑو، عیسائیوں کو دوست کیوں نہ پکڑو؟ کیونکہ ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے. عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے. یہودی 2 اللہ مانتے تھے، عیسائی 3 اللہ مانتے ہیں. ان کو تو سلام نہ کرو، ان کو تو دوست نہ پکڑو، ان سے تو محبت نہ کرو. اور جو یہ کہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. چاچڑ وانگ میرے پیر کا جو شہر ہے یہ مدینے کی طرح خوبصورت ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ کی طرح خوبصورت ہے. بظاہر بابا فرید ہے، حقیقت میں اللہ ہے. ان سے تو دوستی نہ کرو جو 3 اور
4 الہوں کے قائل یا 2 الہ کے قائل، اور ان سے دوستی کر لو جو کہتے ہیں ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم، تو ایک گورکھ دھندا ہے۔ ان سے دوستی کر لو، ان سے تعلق جوڑ لو، ان سے محبتیں کر لو۔ کوئی غیرت ہمارے ماتھے پر بل نہیں ڈالتی ان لوگوں سے جن کے عقیدے بگڑے ہوئے، جن کی کتابیں شرک کی دعوت کے لیے کھلی ہوئی۔ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ مولانا ذکریہ فضائل صدقات میں لکھتے ہیں ان کے ساتھ جا کے چلے لگا لو، خیر صلاح ہے۔ جو عزیر کو اللہ کہے، جو عیسیٰ مریم کو اللہ کہے، ان سے دوستی سے اللہ منع کرتا ہے۔ اور جو کہے بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی۔ میم کی مروڑی ہے وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ غوث علی شاہ قلندر قادری تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھتے ہیں، جھوٹی ایک روایت بیان کر کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا عرش سے لاتا ہوں، عرش کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آواز آتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی سنا ہے وہ آواز دینے والا کون ہے؟ کہنا کبھی جرت نہیں ہوئی، کہنا ایسوری چاتی ماری، جا کے دیکھنا کون ہے وہاں پر۔ جبرائیل گئے، آواز کے پیچھے سفر شروع کیا، تذکرہ آیا حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری کا۔ کہا جب عرش پہ پہنچے پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ حفاظت قرآن منتظر عباس نقوی کی کتاب راولپنڈی سے چھپی۔ کہا جب معراج کی رات رسول اللہ عرش پہ پہنچے وہاں پردہ پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسی پردے کے لیے تو تجھے یہاں بلایا ہے۔ پردہ ہٹایا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اس کی ولایت سمجھانے کے لیے بلایا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی۔ کفار سے، یہود و نصارہ سے تو دوستی منع ہے، جنہوں نے 2 الہ یا 3 مانے اور جو ہر شے میں اللہ کو مانے ان سے محبت کرتے رہو۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو سنیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان کی طرف نہ جھکو، ان سے دوستی نہ لگاؤ جو ظالم ہیں، ظلم اکبر، شرک اکبر کرتے ہیں، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو قریب ہے تمہیں بھی اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ پکڑ لے گی۔ اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور ایمان کے دعوے کے بعد وہ اہل شرک سے، اہل کفر سے محبت کرے، دوستی کرے، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قرآن حکیم اس کی خبر دے رہا ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے نبی یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ مستحیل ہے آپ اہل ایمان میں سے کوئی ایسا گروہ پاؤ جو اہل ایمان بھی ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، یوادون من حاد اللہ، پھر یا علی مدد کہنے والوں سے محبت بھی کرتے ہوں، پھر یا رسول اللہ مدد کہنے والوں کو رشتے بھی دیتے ہوں، پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید سمجھنے کے بعد، پھر اہل کفر، اہل شرک سے، یہود و نصارہ سے یا ان کی سیرت پہ چلنے والوں سے محبت اور دوستی ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ اہل شرک اور اہل کفر، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، عزیز و اقارب ہو، وہ کہتے ہیں بابا جنگ کے اندر 3 مرتبہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی، تلوار چلانے کے لیے جب اٹھاتا تیرے چہرے پہ نظر پڑتی بابا سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ اور اہل ایمان کے امام صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر 1 مرتبہ آ جاتی رب محمد کی قسم بیٹا نہ سمجھتا، رب کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ اہل ایمان تلوار لے کر مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہر گزرنے والا گزر رہا ہے، سگا باپ آتا ہے تو تلوار سینے پہ لگا دیتے،
کہتے ہیں تو نے کہا تھا مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے، محمد عزت والے ہیں، تو ذلیل ہے، اور اگر قدم کو اٹھائے گا تیری گردن کو اس تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور آ کر کہا آقا بابا کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ خدمت میرے ذمے لگانا۔ اہل ایمان اہل شرک سے، اہل کفر سے، یہود و نصارہ سے محبت اور دوستی نہیں کیا کرتے۔ کیوں؟ قرآن حکیم منع کرتا ہے، اے اہل ایمان نہ پکڑو تم کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ ولی نہ پکڑو، دوست نہ پکڑو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور جو اہل ایمان کے مقابلے پر کفار کو، اہل شرک کو اپنا دوست پکڑے گا پھر اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ حزب شیطان، شیطان کا گروہ، یہ ذلیل ترین گروہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اے لوگو، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کیا، انہیں اللہ کا ذکر بھلایا۔ یہ شیطانی لشکر، کوئی شک نہیں، شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اب یہ شیطانی لشکر ہر دور میں نئی شکل سے رہا، کہیں یہود و نصارہ کی شکل میں ہے جنہوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، کہیں یہ دہریوں کی شکل میں ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، وقت مارتا ہے، زمانہ مارتا ہے، زمانہ جگاتا ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی رب نہیں، دین کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں۔ اور کہیں یہ شیطان کی پارٹی محمد الرسول اللہ کو نور من نور اللہ گردانتی ہے، کہیں اس شکل میں ہے۔ انڈیا پاکستان کی مسجدوں سے آوازیں سنی ہوگی الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا جزو ہیں، ٹکڑا ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے قریب ہے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا لیا ہے، ان ظالموں نے رب کا ٹکڑا بنا لیا ہے، رب کا حصہ بنا لیا ہے۔ کہیں اس شکل میں ہیں اور کہیں اس شکل میں ہیں لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میرے پنجتن پاک مشکل کشا مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی وابنیہما حسن حسین والفاطمہ اور فاطمہ، یہ پنجتن پاک ہر طرح کی مصیبت ٹالتے ہیں۔ کہیں حزب شیطان اس روم میں ہے ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ کہیں اس روپ کے اندر اس شیطانی لشکر کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور کہیں یہ 12 امام کو ماننے کے چکر میں ہے کہ 12 امام ویسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ بلکہ خمینی نے تو لکھا ہے حکومت اسلامیہ کے اندر ہمارے اماموں کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام پر نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکا۔ انہوں نے تو کہا ہے، حدیث بیان کرنے والا کرتا ہے کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام فارعجت السماء وابرقت فقال اما انه من امر صاحبكم فقلت من صاحبنا قال علی علیہ السلام۔ کہتا ہے میں جعفر صادق کے پاس بیٹھا تھا، آسمان سے بادل گرجے، بجلی کڑکی، جعفر صادق نے کہا نعوذ باللہ، جعفر صادق رحمہ اللہ اس جھوٹ سے بری ہیں، یہ کذاب ہے جو اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، وہ اہل ایمان کے امام گزرے۔ انہوں نے کہا یہ جو آسمان سے بادل گرجے، بجلی کڑکی، پتہ ہے یہ کس نے کیا؟ کہا کس نے؟ کہا تمہارے صاحب نے۔ کہا ہمارا صاحب کون ہے؟ کہا علی علیہ السلام، وہ بادل پہ سواری کرتے ہیں، ان کے حکم سے بارش ہوتی ہے، ان کے حکم سے بجلی کڑکتی ہے، ان کے حکم سے بادلوں میں سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سارا نظام علی کے کنٹرول میں ہے۔
کہیں اس روپ کے اندر، تو اس شیطانی گروہ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ میری باتیں کئی لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی توحید ٹھیک ہے مان لینی چاہیے، لیکن اتنا رد نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس سے ہمارے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے۔ میں کیا کہوں، میرے امام اعظم، میرے قائد اعظم، امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے سب سے پہلے یہی کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کوئی کہہ سکتا ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ لات و منات کے پلے میں کچھ نہیں۔ پیارے بھائی، اس کا معنی ہی یہ ہے، اس کا معنی ہم سے زیادہ کفار نے سمجھا، اسی لیے تو کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے نو چھڑ کے ایک نو مان لئیے، ساروں کی چھٹی کرا دیں۔ یہ اندھیری چھوڑتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ نسوڑی شاہ ہے، یہ پھسوڑی شاہ ہے، یہ گھوڑے والی سرکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، ساروں کو چھوڑ کر اجعل الالہۃ الہا واحدا، ساروں کو توڑ کر ایک اللہ کی پوجا کریں۔ یارو، جب تک توحید کو اسی انداز میں پیش نہیں کیا جائے گا جس انداز میں امام الموحدین محمد رسول اللہ نے پیش کیا تھا، دنیا پہ کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب لانے کا طریقہ کیا ہے؟ میٹھی میٹھی ہپ ہپ کوڑی کوڑی نہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، یہ شیطان کا مذہب ہے، محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ آئیے قرآن سنیے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے، حد سے آگے بڑھ جاتے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کام جو کرتے اس سے نہ روکتے، برے کام کرتے اس سے نہ روکتے۔ شرک کرنے والے کر رہے ہیں، بچی آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہے، اپنی لینڈ، اپنی قبر سیدھی کرو، اپنی لینڈ ٹھیک کرو۔ آیا تھا بنی اسرائیل کی بستی پر عذاب، اور جب فرشتے عذاب لے کر پہنچے تھے، وہاں ایک بگلا بیٹھا ہوا تھا، ٹھکا ٹھک، منکے پہ منکا، ٹھا منکا، بڑی عبادت گزار، بڑا نیک۔ کہا یہ کیا، اس پہ عذاب لائیں؟ کہا ہاں اس پہ اس لیے لائیں کہ پوری امت، اللہ کی ساری مخلوق گمراہ ہو رہی ہے، اور یہ اپنی قبر سیدھی کرنے کے چکر میں ہے۔ اپنی قبر سیدھی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی توحید کو سمجھو، پھر محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایمان لاؤ، پھر اس کی دعوت دو، پھر اس کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو اس پہ صبر کرو، پھر جا کے قبر کی رات آپ کی اور میری منور ہوئے گی۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اور اگر ایسے نہیں کرتے تو پھر یاد کر لیجئے اہل ایمان کے لیے خیر نہیں۔ یاد کر لیجئے بنی اسرائیل کی بستی پر اللہ نے عذاب بھیجا، آزمائش اتاری، ہفتے والے دن شکار سے منع کیا، انہوں نے بہانہ کیا، اجی ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، اللہ نام کی دیگ چڑھاتے ہیں، لیکن داتا صاحب کے دربار پہ جا کے بانٹتے ہیں، ثواب ٹیر ہوتا ہے۔ یوں نہیں، یوں کر کے کان پکڑنا۔ 3 گروہ بن گئے۔ اگلے دن آئے، مچھلی بڑی، جس دن منع کیا ہے اس دن مچھلیاں بڑی، جس دن منع نہیں کیا اس دن مچھلی غائب۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی نالیاں کھینچ کے گڑھے بنا لیے، جس دن مچھلیاں آئیں گھیر کے وہاں بند کر دیں، جی ہم نے شکار تو نہیں کیا نا، یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، وہاں سے کھینچ کے یہاں بند کر دی، اگلے دن جا کے پکڑ لیں۔ ہیلے اور بہانے۔ ایک گروہ مچھلی کا شکار کرنے والا، ایک گروہ جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، صوفیوں کا گروہ۔ تیسرا گروہ موحدین کا گروہ، صالحین کا گروہ۔ انہوں نے کہا نہ گناہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے، اور نہ کرنے والوں سے رشتہ داریاں کریں گے، نہ ہم اللہ کے باغی اور نہ باغیوں کے دوست، نہ باغیوں کے بھائی۔ دیواریں کھینچ دی، بستیاں الگ کر دی، انقلاب برپا کیا۔ اے اہل بر صغیر، اللہ کے لیے اس توحید کو سمجھنے کے بعد غیرت کھائیے، انقلاب برپا کیجئے، اپنا شعار بنائیے،
جو یا علی مدد کہتا ہے وہ کروڑ پتی بھی ہو، بیٹی بوڑھی ہو کے گھر میں مر جانا قبول ہے۔ مشرک کے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ دیا جا سکتا؟ مواحد فقیر کو بچی دے دوں گا، مشرک غنی کو بچی نہیں دوں گا۔ انقلاب برپا کیجیے، اس مسئلے پر جماعتیں بنائیے، تفریق پیدا کیجیے، حزب اللہ الگ ہو، حزب الشیطان الگ ہو، پتہ لگے یہ یا علی مدد کہنے والے ہیں، یہ یا اللہ مدد کہنے والے ہیں، یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے ہیں، اور یہ اگر حکومت مل جائے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، امام سعود رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ساری قبروں کو بلڈوزر پھیر دینے والے ہیں۔ جب یہ انقلاب برپا ہوگا، رب اپنے مواحدوں کو ذلیل کیا کرتا، اللہ کی مدد ضرور اترے گی۔ تیسرا گروہ ایسا پیدا ہوا، انہوں نے منع کیا، روکا، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، بالآخر اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اللہ کا عذاب آیا، نہ وہ بچے جو شکار کھیلتے تھے اور نہ وہ بچے جو خود کھیلتے نہیں تھے لیکن کھیلنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ جو جہاں لگا ٹھیک لگا، 2 × 2 4 بھی ٹھیک ہے، 2 × 2 6 بھی ٹھیک ہے، 2 × 2 8 بھی ٹھیک ہے، اس ٹیچر کو فوراً ڈسمس کر دیا جائے گا۔ ٹھیک صرف 2 × 2 4 والا ہے، حق پر صرف اہل توحید ہے، باقی سب باطل۔ یہ غیرت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اللہ کے لیے اس غیرت کو اپنے دلوں میں اجاگر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تم نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر اہل شرک و شرک سے منع کرنا ہم نے چھوڑ دیا، امر بالمعروف کا کام چھوڑ دیا، بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، یہی کافی ہے، تو پھر یاد کر لیجئے ہو سکتا ہے رب کا عذاب آئے۔ اس صورت میں تم دعائیں مانگتے جاؤ، رب کے ہاں دعائیں قبول نہ ہوں۔ آئیے وہ چند صورتیں کون سی ہیں جن سے کفار، اہل شرک، اہل بدعت کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا، اپنے مال، جان، زبان و ہتھیار سے کافروں اور منافقین کا دفاع کرنا اسلام کے منافی امور میں ہے اور سری کفر ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں جو شخص مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرے وہ مدد کسی قسم کی ہو، وہ انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافروں جیسا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا، ہر اس شخص کے متعلق جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس سے ہے، اس کا میل ملاپ کس سے ہے، اس کی محبت رشتہ داریاں کس سے ہیں۔ اگر اہل ایمان سے ہیں اپنے ایمان میں سچا ہے، اور اگر اہل شرک سے ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ ایمان کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ کفار اور مشرکین کا احترام اور تعظیم کرنا، ان میں جیسے سلام کرنے میں پہل کرنے سے منع ہے، اسی طرح ان کی بڑائی، ان کو سر کہنا، سید کہنا، سردار کہنا، عالی جناب کہنا، باعزت مقام دینا، یہ بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، منافق کو اپنا سردار نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے منافق کو اپنا سردار بنایا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کفار سے محبت کا ایک اور ذریعہ، ان کو عزت دینے کا ایک اور طریقہ کار، اپنے جلسوں اور دینی تقریبات کے اندر کفار کو بلانا، مہمان خصوصی بنانا، ان کو سٹیج پر بٹھانا۔ کیوں؟ او جی مولوی صاحب گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، یہ ہے تو سردار عبد القیوم، مانتے ہیں ہے تو بڑا پکا مشرک درباروں کا پجاری، لیکن اس کے آنے سے نا بہت آتا ہے، بس چندہ بڑا ملتا ہے، قربانی کی کھالیں بھی آتی ہیں، کام ٹھیک ٹھیک چلتا ہے مشرک، بس اب کیا کریں، کام جو چلانا ہے۔ یاد کر لیجئے، اللہ کی قسم یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو۔ 2 بھوکے بھیڑیے مل کر بکریوں کا وہ نقصان نہیں کر سکتے جو 2 چیزیں انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک چودراہٹ کی محبت، کرسی کی محبت، نام کی محبت۔ یہ عمل کفار کو اپنے جلسوں میں بلانا، ان کو صدارت پہ بٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جائز۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں نے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، لجنہ دائمہ کی طرف یہ سوال بھیجا
کہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمارے ملک کے اندر کافر طاقت میں ہے، کیا ہم اپنی خالص اسلامی تقریبات میں دارالعلوم دیوبند کا جشن ہو تو اندرا گاندھی کو بلا لیں؟ 100 سالہ تقریب میں ہمارے پاس رسالہ موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ محترمہ اندرا گاندھیاں اسٹیج پر بیٹھی ہیں اور سارے حضرات بڑے خشوع و خضوع سے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ مومن کو تو ویسے آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہے، اب یہاں سارے جو زیارت کرتے رہے تو پتہ نہیں کس کھاتے کا ثواب لیتے رہے۔ کیا کر لیں؟ لجنہ دائمہ نے فتویٰ جاری کیا اور اس میں کہا کہ یہ 2 وجہ سے جائز نہیں، حرام عمل ہے۔ پہلا، بہت ممکن ہے کہ وہ کافر اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ مسلمان خود اپنے دین کے متعلق شک میں مبتلا ہو جائیں، بہت ممکن ہے۔ اور دوسری بات، اس سے حاضرین کی نظروں کے اندر غیر مسلموں کی اہمیت، ان کی محبت پیدا ہوگی، وہ ان کی محبت میں فتنے کے اندر شامل ہو کر گمراہ ہونے کا ڈر ہے۔ میرے پاس کیسٹ موجود ہے مولوی طارق جمیل صاحب کی، وہ گئے گجرات کے قریب ایک دربار ہے موری شاہ کا، وہاں پر 19 امراء کو لے کر گئے، جو بھائی چاہے اس کو پہنچائی جا سکتی ہے وہ کیسٹ، 19 امراء کو۔ پھر ان کی تقریر سے پہلے گدی نشین نے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، اسی پلی پہ رے، ہم سمجھتے تھے تبلیغی جماعت میں اور ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن مولانا طارق جمیل آئے ہیں، 19 امیروں کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، قوالی میں، سماع میں، وجد میں، حال میں، ہر عمل میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، بننا سمجھتے ہیں نا، زمین کے درمیان پارٹیشن جسے کرتے ہیں، وہ موٹی سی ابری ہوئی منڈیر، ہم سمجھتے ہیں بننا تو پھر بڑی چیز ہے، ہمارے درمیان تو بننی کا فرق بھی نہیں ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل نے خطاب فرمایا، پورا خطاب سنیے، خطاب کے اندر ساری باتیں، ولی کی پرواز جان سکتا ہے، ولی الاولیاء کی نہیں، وہ اپنی جان سکتا ہے، غوث کی نہیں، غوث کی جانتا ہے، غوث اعظم کی نہیں، غوث اعظم اپنی پرواز جان سکتا ہے، قطب کی نہیں، قطب کی جانتا ہے، قطب الاقطاب کی نہیں، قطب الاقطاب اپنی جانتا ہے، ابدال کی نہیں، اور نیچے سے نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، بھرپور نعرے لگ رہے ہیں۔ اہل ایمان صدیق کی غیرت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کبھی بھی رب کو دی جانے والی گالیاں سن کر برداشت نہیں کرتا، نہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے، نہ جہاد کا چندہ لینے کے لیے، اور نہ تبلیغی جماعت میں چلہ لگوانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، وہاں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے، اب انہیں کچھ نہیں کہ اہل شرک ہر جگہ پر اہل کفر سے ٹکر کھاتے ہیں، اور اہل ایمان اہل شرک کے گندے عقیدوں کو بیان کیا کرتے ہیں، اور اگر بیان نہ کر سکیں، کمزور ہوں، تو کم از کم اس مجلس کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے ہیں۔ کفار سے محبت کا ایک اور ذریعہ مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس مسلمان سے بری ہوں، میں اس مسلمان سے بری ہوں جو اہل کفر اور اہل شرک کے درمیان رہائش رکھتا ہے۔ کوئی رزق کے لیے، کوئی نوکری کے لیے، آپ نے پڑھے آج کل اردو نیوز میں اکثر آپ پڑھیں گے غیرت کے نام پہ لندن میں قتل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ یہاں تو دال روٹی کمانے کے لیے چلے گئے، سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے۔ دال روٹی تو یہاں بھی مل رہی تھی، اللہ راضی کا بھوکا تو کوئی نہیں مرتا، اسلامی ملک میں بھی دال روٹی ملتی، سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے، کوٹھی 2 منزلہ کرنے کے لیے۔ جب وہاں گئے تو نئی نئی شادی ہوئی تھی، پھر اولاد ہوتے ہوتے جوان ہو گئی، جب جوان ہو گئی اب انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اب جب وہ دیکھتے ہیں پھر غیرت آ کر گن نکالتے ہیں اور شوٹ کر دیتے ہیں۔ اس شوٹ کرنے سے پہلے اس کفر کے معاشرے میں آنا ہی جائز نہیں۔ تیری سکونت یہاں پہ رہ کے دنیا کمانے کے لیے ایمان بیچنا جائز نہیں ہے۔ کسی کافر ملک کی شہریت کو قبول کرنا یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی داعی بن کر جائے، مبلغ بن کر جائے، اس کے لیے تو اجازت ہے، اور داعی اور مبلغ کے علاوہ وہاں پر رہ کر تاکہ مال مستقبل اچھا ہو جائے۔ 60 سال کے مستقبل کو اچھا کرنے والے ہو سکتا ہے وہاں رہنے سے تیری آخرت کا سارا مستقبل برباد ہو جائے، اس مستقبل کی خیر منائیے۔ صحیح بخاری میں اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء اغیر من اللہ تعالی، اللہ سے زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں ہے۔
صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا احد احب الیہ المدح من اللہ تعالی من اجل ذلك مدح نفسه، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، اس لیے اس نے تمام بے حیائی کے کاموں سے کو حرام قرار دیا، وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ، اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں، اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنی تعریف خود کی۔ ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے جسے سعید بن زید نے روایت کیا، آپ نے فرمایا، اور یہ اہل ایمان کی غیرت کی بڑی کھلی ہوئی مثالیں ہیں، اور غیرت مند پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف جملے ہیں، فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون دمه فهو شہید، ومن قتل دون دینه فهو شہید، ومن قتل دون اہله فهو شہید، وفي روایہ من مات دون عرضه فهو شہید، جو مال بچاتے ہوئے، عزت بچاتے ہوئے، بیوی بچاتے ہوئے، اہل و عیال بچاتے ہوئے، ایمان بچاتے ہوئے، پیسہ بچاتے ہوئے مارا جائے، اللہ اس عزت کو بچانے والے کو جو شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے غیرت۔ ہمارے ہاں غیرت کا نام ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کی مثال کو سامنے رکھیے۔ حضرت علی ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا غور کرنا اللہ کے لیے غور کرنا کہ آپ کی اور میری قبر بہت قریب ہے، پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے اور آپ کو نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا، پتہ نہیں گھر جانا نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا، پتہ نہیں یہ رات ہماری زندگی کی کہیں آخری رات تو نہ ہو۔ علی فرماتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بازاروں کی طرف نکلتی ہیں جہاں اجنبی مرد ہیں، ان کا ازدحام ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ جن میں غیرت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ سوچ لو اتوار بازار میں شاپنگ کے لیے بیگم کو بھیج دینے والوں، سوچ لو پانڈا مارکیٹ کے اندر بیگم کو اکیلے، جاؤ کوئی بات نہیں میں آفس جا رہا ہوں آپ شاپنگ کر کے آ جائیے، اور وہ بھی اتنی بے غیرت ہے اگر خامند کوئی چیز خرید کے لے آئے، اجی بس آپ کو تو لینا ہی نہیں آتا، مولویوں کو کیا پتا، یہ مجھے ہی مرنا پڑے گا، آپ 40 ریال کی لائے ہو اور دیکھو میں 30 ریال کی لایا ہوں، یہ 40 ریال کی مرد لے کر آیا، اور بیگم صاحبہ جب تو اس دکاندار کے سامنے اپنے چہرے کی زیارت کرے گی، چہرے پہ مسکراہٹ لائے گی، یہ میک اپ سے سجا ہوا مکھڑا اس کو دکھائے گی، وہ بے غیرت خود ہی ریٹ کم کر دے گا تاکہ یہ خبیث پھر بار بار آئے۔ بے غیرتی کے مناظر، برقع کیا ہوا کپڑے لینے کے لیے جا رہی، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے اندر ہوتا ہے، کپڑے والے دکاندار نے بھی بے غیرت نے ایک چادر لٹکائی ہوئی، مردوں کا سٹول ادھر رکھا ہے، عورتوں کا سٹول ادھر رکھا ہے، جو ہی یہ اندر آتی ہے یہ نقاب نیچا کرتی ہے، وہ چادر کھینچ دیتا کہ بڑی غیرت مند ہے، انہوں کوئی نہ ویکھے میں کلہ ہی ویکھاں، تیری یہ ماں لگتی ہے، تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک عورت اور مرد اکٹھے ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے، شتونگڑا نہیں ہوتا، شیطان خود پہنچتا ہے۔ اپنی غیرت کو جگاؤ، جیسے علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خط لکھا، جہاں پر مردوں کا ازدحام ہو، فتنے کا ڈر ہو، یہ بازار کے کام رب نے تیرے ذمہ لگائے ہیں، گھر کے کام رب نے اس کے ذمہ لگائے ہیں۔ مومن کی غیرت کا اندازہ کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، افسوس ہماری غیرتیں کہاں فوت ہو گئی۔ صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور چادر میں پردے میں لپٹی ہوئی، ابو داؤد کی روایت۔ صحابہ میں سے کسی نے حیران ہو کر کہا کہ اندازہ کرو اس کو دیکھو، کہاں اس پر اس کا بیٹا قتل ہو گیا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی بیٹے کی، اور کہاں یہ اتنے بڑے غم کے اندر، اتنے بڑے دکھ کے اندر پھر بھی یہ چادر میں لپٹ کر آئی ہے۔ اس صحابیہ کے کان تک یہ بات پہنچی، اہل ایمان ذرا غور کرنا، کاش ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ کی یہ بیویاں بن جائیں۔ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل تو میں نے گھر میں نور جہاں کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے کسی اور کی لگائی ہوئی ہے۔ جب سے ہم نے اپنی عورتوں کے رشتے محمد کی بیٹیوں اور بیویوں سے توڑ کر ان اداکاراؤں سے، مہذب زبان ہے نا، مہذب ماحول ہے اس لیے اداکارہ کہنا پڑتا ہے، اگر پرانی اردو پڑھو گے تو ان کو کنجری کہا جاتا تھا، جن کو آج فنکارائیں اور اداکارائیں اور فن پارائیں اور ثقافتی سفیر کے لقب ملتے ہیں، یہ اصل میں کوٹھے والیاں کنجریاں ہیں۔
صحابی کی یہ بات جب اس صحابیہ کے کان سے ٹکرائی، غیرت سے بھرا ہوا جملہ کہا سنو میرا بیٹا مرا ہے، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے، میری حیا اور غیرت تو نہیں مری، میری حیا اور غیرت نہیں مری۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، محمد بن موسیٰ قاضی کا بیان ہے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں تھا، ایک مسلم خاتون نے بازاروں میں اپنی بچیوں اور بیگموں کو بھیجنے والوں، نامحرموں کے ساتھ، ڈرائیوروں کے ساتھ، گھر میں نوجوان نوکرانیاں رکھنے والوں درات اہل ایمان کی غیرت پہ غور کرو۔ ایک عورت نے آگے قاضی صاحب سے شکایت کی، میرا خاوند حق مہر کھا گیا ہے۔ قاضی نے بلا لیا خاوند کو، ہاں جی اس کا حق مہر دو۔ قاضی نے انکار کر دیا کہ نہیں، حق مہر تو میں دے چکا ہوں، میرے ذمہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو۔ شوہر کے گواہ بھی آ گئے۔ دیور کے ساتھ بیگم کو بٹھا دینے والوں، اجی کیا کریں، یہ تو کزن ہے نا، بچپن کے دوست ہیں، ہم اکٹھے پڑھے کھیلے کودے بڑے جوان ہوئے، اب ان سے پردہ کر لیں۔ یہ ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ پھوپھی کا بیٹا، یہ دیور، یہ جیٹ، ان سے پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، بس دل میں حیا ہونی چاہیے۔ قاضی نے کہا گواہ لا، شوہر کا گواہ آ گیا۔ قاضی نے کہا شوہر صاحب گواہی دینے سے پہلے لازمی ہے یہ تیری بیگم کا چہرہ دیکھے، دیکھ تو لے یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے، عدالت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے۔ اس گواہ نے کہا کھڑی ہو، اپنا منہ دکھا۔ خاوند کو شدید غیرت آئی، اور اہل ایمان کبھی اپنی بچیوں کو بے پردہ کر کے میک اپ میں سوار کے خوشبوؤں میں نہلا کر بازاروں کا رخ نہیں کرواتے، وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، باہر کے کام اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ خاوند غیرت مند کھڑا ہو گیا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قاضی نے کہا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اپنی بیوی کا منہ ننگا کر۔ اس نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری بیوی کے منہ پر نامحرم مرد نگاہ دوڑائے، میں تسلیم کرتا ہوں بیگم کا حق مہر میں نے دینا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا میری بیگم کو۔ اور جب مومنہ بیوی نے یہ سنا، کہا قاضی صاحب میں بھی اعلان کرتی ہوں کہ میرے خاوند نے جو میرا حق مہر دینا، یہ اتنا مسلمان، یہ اتنا غیرت مند، یہ اتنا پرہیزگار، یہ اتنا عزت کا رکھوالا ہے، میں دنیا آخرت میں اس پر اپنے حق مہر کو ہبہ کر دیتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم نے دیکھا اسلام آباد میں اتوار بازار میں جاتے شاپنگ کرنے کے لیے مجبوراً، عورت اس کے ہاتھ میں پرس ہے، مرد پیچھے غلام کی طرح تھیلا لے کر کھڑا ہے۔ اب عورت دکاندار سے پوچھتی ہے اے آلو کیویں کلو نے؟ نہیں پچھلے اتوار بازار میں تو اتنے نہیں تھے، یہ آج ریٹ کیوں بڑھا ہے؟ وہ اس سے بارگیننگ کر رہی ہے، وہ ڈیلنگ کر رہی ہے، وہ نرم لوچ جملے کہہ رہی ہے، اور یہ کھوتے طرح کھلوتا ہے جو سودا ہو جائے گا میری کانٹتے لاد دیں، یہ پیسے نکال کے اسے پکڑاتی ہے اور کہتی ہے اے دی چولی چھپا دے، اے چوڑ میں اسے واسطے رکھے ہے۔ یہ غیرت کا جنازہ ہے، اہل ایمان کی غیرت۔ عورت کو ننگا منہ کرنے کا آرڈر کیا گیا تو فوراً کہا قاضی صاحب میری غیرت مری نہیں، میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کا منہ عدالت کے اندر غیر مرد دیکھے، میں اپنی بیوی کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالنے دوں گا، جتنا پیسہ یہ کہے گی میں ادا کر دوں گا۔ اب سوچئے اپنے گھروں پر اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کی توفیق دے۔ سوچو گھروں کے اندر نامحرم ڈرائیور، گھروں کے اندر نوجوان نوکرانیے، گھروں کے اندر کزنوں کا، جیٹ کا، دیور کا بغیر پردے کے، بغیر اطلاع کے آنا جانا، بیوی کا بغیر محرم کے گھر سے نکلنا، انتہائی تنگ نیٹ کا لباس، شفاف کپڑے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صفتیں عورتوں کی، ننگی بظاہر لباس پہنی ہوئی، عاریات ننگی لیکن بظاہر لباس پہنی ہوئی۔ کیوں؟ پینٹ پجامے دیکھے انڈیا میں یا نہیں دیکھے پاکستان میں؟ اتنے ٹائٹ واللہ لگتا ہے کہ ایک آدمی تو پہن نہیں سکتا اسے، جیسے ساتھ رکھ کے سلائی ماری ہوئی ہے۔ یہ فیشن ہے، یہ عاریات، یہ ٹائٹ کپڑے، یہ نیٹ کا لباس اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچتی ہے، وہ اس خوشبو سے متوجہ ہوتے ہیں، وہ کسی کی بیوی بیٹی ہو۔ رسول اللہ کا فرمان سنیے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اپنے گھروں کو بدلیے،
توجہ لائیے پردے کی طرف، گھر کے اندر پردے کا نظام رائج کیجیے۔ آج کل بیماری بڑی عام ہے مخلوط نظام تعلیم کی، کو ایجوکیشن۔ جی بس جی کیا کریں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہماری بٹیا جو ہے وہ عصر کے بعد انٹرنیٹ سیکھنے کے لیے کلب میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ اپنے گھر کو ویسا گھر بناؤ جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ عورتوں کے لیے فون پہ کنٹرول کرو، فون دیا ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ محاسبہ کرو، کس سے گپے مار رہی ہے، رات کو 12 بجے بیل کیوں بج رہی ہے، جب ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے فون گھنٹہ گھنٹہ بزی کیوں رہتا ہے، موبائل چیک کرو کس کی کال آئی ہے، کس کو کال کی گئی ہے، یہ دیجیے ضروریات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ اپنی نظریں گاڑ کے رکھیے۔ اور ایک بہت بڑی بیماری اور غیرت کا بہت بڑا فقدان، کیا دروازے پہ لکھا ہوتا ہے نو انٹری، جی ابھی ٹائم نہیں ہے، میری بیٹی کی سہیلی پھر آنا، خالہ جی میں نے تو ضروری ملنا ہے، وہ ان کا ٹیوٹر آیا ہوا ہے اور وہ اس سے ٹیوشن پڑھ رہی ہے اندر، لہٰذا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ہم نے گیٹ کے اندر ممنوع دخول لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ یہ آتا ماسٹر بن کے ہے، جاتا داماد بن کر ہے۔ یہ بے غیرتی کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ دنیا کے 4 دن کی عیاشی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک بہت بڑی بے غیرتی جو ہمارے ملکوں میں چلتی ہے، دم جھاڑے کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے درباروں کی زیارت، درباروں پہ 9 راتیں کاٹنا، درباروں کی جی میں سلام کرن چلی ہوں، سلام کرن کسی ہور نوں جاندی، سلام کرن کوئی ہور آ جاندا، مردے نوں سلام ہوندا نہیں، زندہ پہنچ جاندا، ٹھیک ہے۔ یہ درباروں کے اوپر کنجر خانہ ہوتا ہے، یہ درباروں کے اوپر یہ عیاشی اور بدماشی کے اڈے بن چکے ہیں۔ یہاں پر ویسے ہی اسلام میں جانا جائز نہیں ہے ان مقامات پر، لیکن یہ مقامات تو خاص طور پہ برائی کا مرکز ہیں۔ کبھی بھی اپنی بیوی بچیوں کو ایسے مقامات پر جانے کی اجازت نہ دیجیے، بیمار ہو جائیں، بیماری انسان کے ساتھ ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیجیے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیجیے، قرآن کی آیات پڑھ کے دم کر دیجیے، ان پہ دم کیجیے، گھر میں سورۃ بقرہ پڑھیے، لیکن یہ نہیں اتوید لین واسطے ہن جھولے لال کے دربار پہ جا رہی ہے۔ یہ راستے بدکاری کے راستوں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے غیرت مند مسلمان کی حالت میں، حالت توحید میں موت دے۔ اس حال میں اللہ اپنے پاس بلائے، مالک ہم سے راضی ہو، ہمارا اللہ، ہمارا داتا، ہمارا غوث اعظم، ہمارا بری کرنے والا، ہمارا غریب نواز اور بندہ نواز، ہمارا بندہ پرور ہم سے راضی ہو، ہم اپنے سچے اللہ داتا سے راضی ہوں۔ اس حال میں اپنے پاس بلائے، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری موت کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور ادھر ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات حی البشر بریدہ اور قرآن سننا.com کے تعاون سے آپ تک پیش کیا جاتا ہے۔